बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हर मोमिन का ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी इंसानियत के लिए वाजिबुल तबा और हदायत का सरचश्मा है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, उनकी ज़िंदगी हर मुसलमान की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा करार पाई। लेकिन याद रहे कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर बयान करना इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि इस्लाम के पहले के हालात और बाद के हालात का तकाबुल ना किया जाए। आज की वीडियो में हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और अरब मुआशरे के हालात तफसील से बयान करेंगे। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, अरब दुनिया का सबसे बड़ा एक जजीरा नुमा है और एक रेगिस्तानी इलाका है जो कि 3 अतराफ से समंदर से घिरा हुआ है, जिसका 1/3 रेगिस्तान है। नाज़रीन, अरब इस्लाम से पहले कई कबीलों में बटे हुए थे और ये कबाइल आपस में लड़ते रहते थे। ये कबाइल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर बढ़ी कि मक्का में ना समा सकी और पूरे हजाज में फैल गई। इनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान पैदा हुए। अदनान के बेटे का नाम माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ़ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कुसाई ने इक़्तिदार हासिल किया। कुसाई के आगे 3 बेटे हुए, जिनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की बेटी से शादी की। इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शेवा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम थे। हाशिम का बेटा मदीना में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने खुद मदीना आए। जब इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान इनका गुलाम है। मुत्तलिब ने इनको बताया कि ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मुत्तलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेवा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ हमज़ा, अबू तालिब, अब्बास, अबू लाहब, हारिस, अब्दुर्रहमान, ज़ुबैर, ज़रार और अब्दुल्ला पैदा हुए। इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में से हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। एक रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म मिला, यानी हज़रत इस्माईल के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मुज़ाज ने बंद कर दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माने में मक्का के निगरान और सरदार थे। उन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुज़ाज बिन अमर था, जो कि एक नेक आदमी था। इसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। और मुज़ाज ने जब देखा कि इन पर कोई असर नहीं होता तो कौम को इनके हाल पर छोड़कर जाने का फैसला किया। लिहाजा जाने से पहले इसने तमाम मालो दौलत और तलवारें, ज़रें वगैरह
مکہ سے نکال کر زمزم میں ڈال دی اور مٹی سے اسے بند کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں اسی طرح بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع قصائی کی سرداری کا زمانہ تھا، اسی حالت میں گزرا اور کنواں بند پڑا رہا۔ قصائی کا زمانہ گزرا، یہاں تک کہ عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ غرض عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم بھی دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات خواب میں پھر وہی شخص آیا اور کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات پھر وہ شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا مظلونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مظلونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر اپنے بستر پر سو رہا تھا تو پھر وہی شخص خواب میں آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ میں نے پوچھا زمزم کیا ہے، تو اس نے جواب دیا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعے کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا ہوا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ دو اطراف میں بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب وہاں کدال لے کر کھدائی کرنے لگے، لیکن اس وقت وہاں قریش آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، کیا تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے لوگوں کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دینا، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کام کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ عبد المطلب باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور پھر پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے ہی کا کام ہے۔ اور اس پر قریش نے کہا پھر ہم تم سے اس معاملے میں جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر حضرت عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے چند افراد ایک جماعت کی صورت میں آپ کے ساتھ تھے، جبکہ دیگر قبائل کے افراد بھی اپنی اپنی جماعت کی صورت میں حضرت عبد المطلب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں حجاز اور ملک شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں بھی پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب یہ قافلہ اس میدان میں پہنچا تو ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہونے لگا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی کی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ آخر عبد المطلب
اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی آپ کی سواری اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب سواری سے نیچے اترے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت کو پانی پینے کی دعوت دی۔ وہ لوگ آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ کہنے لگے، اے عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا ہے وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے سب لوگ وہیں سے واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زریں نکل آئیں۔ ان میں سونا چاندی وغیرہ بھی تھا۔ قریش کے لوگوں نے جب یہ مال و دولت دیکھا تو ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ وہ حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے، اے عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب فرمانے لگے، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم لوگوں کو انصاف کرنا چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں، کرہ ڈالتے ہیں۔ یہ کرہ 500 کے تیروں سے ڈالا جانا تھا۔ قریش نے یہ منظور کیا، چنانچہ 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 قریش کے اور 2 عبد المطلب کے نام سے، لہٰذا پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام، اور جو تیر قریش کے نام پر پھینکے گئے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا اور حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے جناب عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو میرے لیے آسان کر دے تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ ناظرین، جناب عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ ان کے خواب میں منت پوری کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر حکم ہوا، اس سے بڑی قربانی پیش کرو۔ انہوں نے بیل ذبح کیا۔ پھر خواب آیا، اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو، لہٰذا انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر خواب آیا، اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، تو انہوں نے سوال کیا، اس سے بھی بڑی چیز پیش کروں؟ انہوں نے دریافت کیا، اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو کہا گیا، اپنے بیٹوں میں سے ایک کو ذبح کرو، جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، لہٰذا سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا ذکر کیا۔ سب کے سب چپ ہو گئے۔ آخر کون اپنے آپ کو ذبح کرواتا؟ آخر کار حضرت عبداللہ بولے، ابا جان، آپ مجھے ذبح کر ڈالیں اور اپنی منت پوری کریں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ لاڈلے بھی تھے، اور حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیار بھی انہی سے تھا، لہٰذا قرآن اندازی کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرہ ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، لہٰذا عبد المطلب نے چھری لی اور حضرت عبداللہ کو بازو سے تھام لیا اور ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو عباس کو خود پر ضبط نہ رہا اور بھائی کو کھینچ لیا۔ حضرت عباس اس وقت خود بھی بہت چھوٹے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت عبداللہ کو اپنی طرف کھینچا، حضرت عبد المطلب نے بھی ان کو اپنی طرف کھینچا۔ اسی کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کو چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔
اور ان خراشوں کے نشان مرتے دم تک حضرت عبداللہ کے چہرے پر رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ وہاں آ گئے اور کہنے لگے، آپ اپنے بیٹے کو اس طرح ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، لہٰذا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ دیا کیا جائے۔ چنانچہ اس کی ترکیب یہ نکالی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور ایک ٹکڑے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اور اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ ذبح کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے بڑھاتے چلے جائیں۔ لہٰذا عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، وہ ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے اور ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ غرض اب حضرت عبد المطلب کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو بھی کھانے سے منع نہ کیا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان اونٹوں کو کھایا۔ حضرت عبد المطلب وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے انسان کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد سارے عرب میں یہ طریقہ رائج ہو گیا، گویا یہ قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند روشن اور پاکیزہ تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہیرہ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور جھلکتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اور منور چہرے کو دیکھا تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی، اور اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہوں گے۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور بے شک میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں ایک نور چھلکتا تھا جو کہ شادی کے بعد
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں بھی آ گیا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینے سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر وصال فرما گئے۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ غرض آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کے انتقال کے چند ماہ بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت، دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔